अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा को बिला मुकाबला जितवाया गया और अब फिर रोया जा रहा है कि देखें जी, हमारी बच्ची की जीत जो थी उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो अब आया और सोशल मीडिया पर भी चीज़ें अब आज 31 मार्च को आ रही हैं। मैंने ये 29 मार्च को ही वीलॉग कर दिया था, जिसमें मैंने लिखा था, मैंने बहुत सोचा उसे कि इस पर क्या कहूं। मुझे एक तरफ आसफा भुट्टो नजर आती थी, दूसरी तरफ उनकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नजर आती थी, फिर मुझे आसिफ जरदारी साहब नजर आते थे, बिलावल नजर आते थे, फिर उनके नाना जुल्फकार भुट्टो नजर आते थे, मुर्तजा भुट्टो नजर आते थे। मैंने कहा क्या लिखूं उस बच्ची। तो मैंने जो उन्वान दिया था वो ये दिया था कि आसफा भुट्टो की शर्मनाक जीत। जब मैंने जनाब ये व्लॉग किया तो मेरे पास वैसे कम होते हैं, इतनी ज्यादा हम रोजाना तनकीद करते रहते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून पर होती है, मरियम नवाज साहिबा पर होती है, दीगर बहुत सारे लोगों पर होती है, अदलिया के हवाले से भी हम बात करते रहते हैं, अमरीयत पर, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते रहते हैं, लेकिन इस अंदाज में नहीं कहा जाता जिस अंदाज में यहां पर मुझे कहा गया जनाब कि देखो ये मरियम नहीं है, ये आसफा है और यहां से तुम रेड लाइन क्रॉस कर रहे हो, ये मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल वो आती रहती हैं, चलती रहती हैं और इसकी परवाह नहीं है। अगर हमने इस तरह की जनाब धमकियों की परवाह करनी हो तो फिर हम मुंह पर जनाब टेप लगाएं और बैठ जाएं। मैंने इसको जनाब बताया था कि ये आसफा भुट्टो की जो जीत है बिला मुकाबला, वो शर्मनाक जीत है। आज मैंने आपको बतानी है कि ये जनाब शर्मनाक जीत की कहानी क्या है, किस तरीके से उस बच्ची को जनाब जितवाया गया। और मैंने उसमें भी कहा था कि ये इन्होंने सबसे ज्यादा जो जुल्म किया है उस बच्ची के साथ किया, आसफा के साथ किया है, कि वो शायद सियासतदान बनती, अपने हो सकते हैं मां के नक्शो कदम पर चलती और उसने बहुत कुछ करना था, लेकिन उनकी जो बुनियाद थी, जो उठान थी, उसी को ही मुतनाज़ा कर दिया गया, उसी पे जनाब दागदार कर दिया गया। तो ये किसी के साथ आपने नहीं किया, आसफा भुट्टो जरदारी के साथ किया। और साथ मैंने ये भी कहा था कि जनाब ये आप इलेक्शन होने देते, मतलब इन 2 लोगों को अगवा ना करते, 7 लोगों को जबरदस्ती ना बिठाते जो उम्मीदवार थे, तो आप वैसे भी इलेक्शन जीत जाते थे, क्योंकि वहां आपका जुल्म का राज है, वहां जनाब जमहूरियत तो नहीं है, वहां लोग आपसे डरते हैं, आपसे खौफजदा होते हैं। तो ये 2 अगर 5, 7, 11 लोग अगर आ गए थे तो आप जरा ठहर जाते, कुछ इंतजार कर लेते, बिला मुकाबला ना जितवाते। लेकिन उसकी भी आज मैंने आपको वजह बतानी है कि उनको बिला मुकाबला जितवाया क्यों गया। अच्छा, सबसे पहले आगाज करते हैं जनाब, हम सईद गनी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची प्रेस क्लब में। उसमें उन्होंने कहा है जी कि हमारी बच्ची की जो जीत है उसको जनाब मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने क्या कहा है, इस हवाले से मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारे लिए खुशी की बात भी है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की साहिबजादी पहली मरतबा कौमी असम्बली की रुकन बनी है और NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। ये उसी असम्बली में जाएंगी जहाँ उनकी वालदा वज़ीर आज़म के तौर पर भी और लीडर ऑफ दी अपोजिशन के तौर पर भी अपना किरदार अदा करती रही है। हमें अफसोस इस बात का है कि कुछ सियासी मुखालिफिन आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा की इस कामयाबी को बिला वजह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उस नशिस्त के नताइज बताऊँगा। पिछले 3 इलेक्शन 2013 में डॉक्टर अजरा फजल पीछो साहिबा MNA बनी और उन्होंने 1,13,000 वोट लिए, और जो उनके मुखालिफ थे MQM के नंबर 2 जो आए इनायत अली रिंद साहब थे, जो आजकल शायद PTI में है। 2018 में इलेक्शन होते हैं इसी सीट पर, वहां से आसिफ अली जरदारी साहब 1,01,000 वोट लेते हैं और शेर मोहम्मद रिंद साहब जो हैं GDA के कैंडिडेट थे उस वक्त, उन्होंने 54,000 वोट लिए। उसके बाद आ जाए 2024 का रिजल्ट, जिसमें दोबारा आसिफ अली जरदारी साहब ने कामयाबी हासिल की और इसमें भी इन्होंने तकरीबन कोई 1,47,000 वोट जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने लिए। इस किस्म की सीट जिस पर पीपल्स पार्टी हमेशा कंफर्टेबली जीतती रही है, उस पर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बेटी खड़ी होगी तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि इनकी लीड इस मरतबा शायद 1.5-2 लाख की होगी और सामने कोई मुकाबला भी नहीं था। जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए उनकी तादाद 11 थी, शेर मोहम्मद रिंद साहब भी शामिल थे। उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए इसलिए कि बलूचिस्तान में किसी केस में वो अच्छा, इन्हीं की आपने गुफ्तगू में सुना कि ऐसा नहीं है कि कोई यकतरफा किस्म का मुकाबला है,
کہ ایک طرف جناب 2 لاکھ اور دوسری طرف 200 ووٹ ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ خود بتا رہے ہیں کہ گزشتہ جو الیکشن تھا آصف علی زرداری صاحب نے 1 لاکھ ووٹ لیے تھے، 1,01,000، اور جو شیر محمد رند ہیں جی ڈی اے کے اس وقت کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 54,000 ووٹ لیے تھے. اور وہ جو 1 لاکھ کی کہانی ہے وہ فارم 4740، وہاں تو بہت سارے گھوسٹ قسم کے جناب باقاعدہ پولنگ اسٹیشن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک نوجوان جو شیر محمد رند ہے وہ 54,000 ووٹ لے لیتا ہے. تو اگر یہ سوچنا کہ نہیں جی وہاں کنٹیسٹ ہے نہیں، پہلی بات تو یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے. اب آ جائیں جناب یہاں اس کی کہانی کی. یہ جناب محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو کہا جی کہ ان کو جتوانا ہے، اور کاغذات نامزدگی جناب جمع کروائے گئے. ٹوٹل 11 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، ٹوٹل جو اس میں تھے. ان میں جناب پہلی تو وہ آصفہ بھٹو تھی اور باقی تھے 10. ان 10 میں سے جو 3 تھے وہ آصفہ بھٹو کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے جناب. اور یہ مشکل جو کینڈیڈیٹ تھے 11 کے 11 میں سے وہ 2 کینڈیڈیٹ تھے. ایک شیر محمد رند جس نے پہلے 54,000 ووٹ لیے ہوئے تھے، اور دوسرا جو تھا وہ غلام مصطفیٰ رند تھا. یہ دونوں لڑکے قابو نہیں آ رہے تھے. اچھا ویسے ٹوٹل 3 یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے 3 کینڈیڈیٹس نے جنہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا اناؤنس کیا، لیکن باقی بھی لوگ تھے. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ ایک کو نائل کیا تو دوسرا نہیں تو تیسرا نہیں تو چوتھا. وہاں بھی مطلب اچھی خاصی ایک بیک اپ موجود تھا کہ اس کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا، کم از کم بلا مقابلہ وہاں نہیں ہونے دیا جائے گا. 50,000 54,000 پہلے ووٹ لیے ہیں تو اس مرتبہ مطلب انہیں کنٹیسٹنگ اس میں تھے، یعنی باقاعدہ مقابلے میں تھے. جے یو آئی کی حمایت حاصل تھی جناب، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی پی ٹی آئی کو حمایت حاصل تھی، پی ٹی آئی کے اپنے 54,000 ووٹ تھے. تو ایسے میں یہ ایک مشکل جناب ان کو ٹارگٹ مطلب ان کے لیے آصف زرداری صاحب کے لیے اسے مشکل بنایا جا سکتا تھا. لیکن ایسے میں جناب شیر محمد رند کو بلوچستان سے اشتہاری قرار دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا کوئی گیا گزرا تھانہ بھی ہو نا تو وہاں کسی کو اشتہاری قرار دینے کے لیے آپ کو پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. آن لائن ہے صورتحال، یہاں آن لائن مقدمہ درج کرنا پڑتا ہے، اس کے پیشیاں ہوتی ہیں، تفتیشی ہوتا ہے، اس کی ڈیٹس ہوتی ہیں. لیکن بلوچستان میں آپ جو مرضی کر لیں، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی جا کے پچھلی ڈیٹوں میں آپ کر لیں جناب، ایف آئی آر درج کرا لیں. تو وہاں سے اشتہاری اور اس کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور پھر اس کا فیملی پر پریشر، اور اس کو جناب کاغذات اس حوالے سے اور جناب مسترد کر دیے گئے. ان میں جناب جو غلام مصطفیٰ ہے یہ قابو نہیں آ رہا تھا. اب سب سے بڑا مسئلہ جو تھا یہ غلام مصطفیٰ رند صاحب کا تھا. اس پر جناب اس نے کاغذات جمع کروائے، اور اس پر پہلے تو گئے لوگ ان کو منوانے کی کوشش کی، آپ ودرا ہو جاؤ. ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دی. انہوں نے کہا جی یہ بچہ ہمارا الیکشن لڑے گا. جب یہ کہا گیا تو محکمہ وابڈا کی جناب خدمات حاصل کی گئی یہاں پر، اور جاتے ہی ایک جناب اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کے نام کا کوئی بجلی بل ہے، اس کو نام کا کوئی میٹر ہے تو وہ بتاؤ جناب. وہاں پتہ چلا جناب کہ اس بچے کے نام کا کوئی میٹر ہی نہیں تھا. تو اب اس کے باپ کے نام پر کوئی کرتے کچھ گڑبڑ کرتے تو وہاں پکڑے جاتے، مطلب وہ کہتے رسپانسیبل نہیں، عدالتیں انہیں کر دیتی. تو اب ضرورت محسوس کی گئی کہ محکمہ وابڈا کی خدمات حاصل کی گئی کہ آپ جناب اس کے لیے خدمات دو، اور محکمہ وابڈا فوراً آ گیا جناب. ایک آرٹیفیشل اکاؤنٹ جنریٹ کیا گیا، اور اس کا جناب آپ دیکھیں کہ 3 مختلف نمبر ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 3 مختلف نمبر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ تو ڈیفالٹر تھا، اس نے تو بجلی کا بل پے نہیں کیا ہوا تھا. یہ تو بجلی کا بل تب پے کیے جاتے ہیں جب میٹر ہو. یہاں تو میٹر ہی نہیں ہے، یہاں تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. تو کیا کیا گیا؟ دیکھیں مزیدار قسم کی کہانی ہے جناب. اب انہوں نے ایک اکاؤنٹ کریٹ کیا، اور اس اکاؤنٹ کا نمبر جو انہوں نے لکھا 02-3731-4 888 اور ٹیٹرا 0 اس کا نمبر ہے. مجھے تو ویسے زبانی یاد ہو گیا، یعنی 02 جو ہے سندھ کا کوڈ ہے، 3731-4 888 اور ٹیٹرا 0 جناب اس کو اس نام کا بجلی کا بل جناب انہوں نے تیار کیا. اچھا آپ کو کہتے ہیں کہ پھر بھی جب بھی آپ کو گڑبڑ کرنا، نقل کے لیے بھی عقل کی تو تھوڑی بہت ضرورت ہوتی ہے نا. اب دیکھیں فارم 45-47 جو ہے وہ ایک لسٹ میں ٹوٹل کرتے تھے، اگلے میں تبدیل کرنا ہی بھول جاتے تھے. یہاں بھی ایسے ہوا، جو بل جنریٹ کیا گیا اس کے اوپر جو نمبر لگایا گیا اس میں تو یہی 02-3731-4 888 اور ٹیٹرا 0 لگایا گیا. اسی کے نیچے ایک اور بھی ہوتا ہے جس سے بل پے کیا جاتا ہے، مطلب ایک حصہ
جو بل پے اور تو اس کے پاس رہ جاتا ہے, دوسرا بینک کے پاس رہ جاتا ہے. اب جو بینک والا حصہ تھا وہاں جو نمبر لگایا گیا وہ 023731 4 لکھنا ہی بھول گئے اور 888 اور ٹیٹرا 0 لگا دیا جناب. اچھا, اب اس نے کہا جی میرا تو اس قسم کا نہ اکاؤنٹ ہے نہ میرے بجلی کا بل ہے, لیکن سب نے کہا جی کوئی بات نہیں, اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے, فی الحال آپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے چاہیے. 4,10,000 روپے کا, کم بھی نہیں تھا, 4,10,000 روپے کا بل تھا. انہوں نے کہا جی یہ پے کر دو. اب جناب وہ پے کرنے کے لیے بینک میں گیا, انہوں نے کھاتا کھولا, انہوں نے کہا جی اس نام کا تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. اور آپ خود آپ چیک کر لیں جناب, آپ اٹھائیں کوئی بھی بجلی بل آپ کو آن لائن آپ معلوم کر سکتے ہیں, آپ اٹھا کر دیکھیں کہ 023731488800 کا کوئی جناب ہے, 14 ڈیجٹس ہوتے ہیں, 14 ہوتے ہیں نا جی. تو پہلے بات تو یہ کہ نیچے جو میپکو والے حصے میں اس میں ہے ہی 13 ڈیجٹ, وہ تو قبول ہی نہیں کرتا جناب. وہ کہتے ہیں بھائی 13 ڈیجٹ کا کوئی بل ہوتا ہی نہیں ہے. جو اوپر ہے جناب 14 ڈیجٹ کا جس میں 4 موجود ہے, اس پہ بھی جناب بڑی مزیداری کی بات یہ کہ وہ بھی بل نہیں ہے, وہ اس کی نہ کوئی ہسٹری ہے پہلے اور نہ کوئی بل ہے. اب جس کے پاس بل بھرنے کے لیے 2 طریقے, یہ خود بھی جناب سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بل کسی بھی برانچ میں بھر لیں. اور بھائی کس برانچ میں بھریں, وہاں تو اکاؤنٹ ہوگا تو بھریں گے نا. مطلب جو کس اکاؤنٹ کس میٹر نمبر پر, کوئی میٹر نمبر ہوگا نا کہ فلاں میٹر نمبر کے ہم بل بھرنے آئے ہیں. جہاں میٹر نمبر ہی نہیں ہے تو پھر بل کہاں سے بھریں گے؟ تو کہتے جی آن لائن بھر دیں. بھائی آن لائن کے لیے بھی آپ کو میٹر نمبر ضروری ہوتا ہے, ریفرنس نمبر ضروری ہوتا ہے. جب ریفرنس نمبر ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کریں گے جناب؟ اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ انہوں نے بجلی کا بل ہے. بجلی کا بل نہیں ہے, یہ ڈیٹیکشن لگائی گئی, لکھا ہوا ہے اوپر کہ جناب یہ کنڈا ڈالا ہے 18 تاریخ کو جناب, 18 فروری کو. یہ مارچ کا معاملہ فروری میں جا کے انہوں نے پچھلی ڈیٹس میں ایچ ڈی او صاحب سے یہ بل بنوایا گیا کہ کنڈا ڈالا ہے اور 4,10,000 روپے کا بل ہے اور 18 کو ہی بھرنا ہے آپ نے. کمال تو یہ ہے نا جناب. اچھا خیر, یہ لوگ بھرنے کے لیے تیار ہو گئے اور پھر جب گئے تو وہاں جناب کوئی مطلب آن لائن اکاؤنٹ ہی نہیں تھا اور کس میں بھرنا ہے وہ نہیں آیا, واپس آئے. اب اتنی اسنا میں یہ آر او صاحب کے پاس گئے, آصف صاحب, غلام رند صاحب. انہوں نے کہا حضرت یہ تو نہ میرا بل ہے, پہلے میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میرا میٹر ہی نہیں ہے, میرے نام کا کوئی آج تک میں نے میٹر نہیں لگوایا, چلے میں پھر بھی بل بھرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ جناب یہ تو آگے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, مطلب اس نمبر کا میٹر ہی نہیں ہے, ہسٹری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو آر او صاحب نے جناب کال کی پیپلز پارٹی والوں کو, انہوں نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا جی اچھا آج آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. تو یہ آگے مسئلہ حل کرانے کے لیے گئے اور آگے ان کو کیسے اغوا کیا گیا یہ ذرا ان کی زبانی ملاحظہ فرمائیں. تو جیسے ہی میں وین میں بیٹھا تو یہ افطاری کے تھوڑی بار میں وہاں سے نکلی, افطاری کے تھوڑی سے بعد میں نکلی تو تیاری میں نے اپنا موبائل آن کیا اور وہاں پر ایک پوسٹ کی فیس بک میں, میرے اکاؤنٹ میں بھی, کہ میں نے ورکرز کو بتایا کہ میرا فارم باہر ہو گیا. تو جو ججز نے ریمارکس کیے وہ بھی میں نے تھوڑے بہت دیکھے. جب میں نے موبائل آن کیا تو مجھے انہوں نے پولیس والوں نے ٹریس کر دیا کہ یہ بائی روڈ. تو انہوں نے یہاں پر سکرٹ میں ناکہ لگا دیا. جیسے ہی ہماری وین پہنچی تو انہوں نے جھٹ سے وین کا دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے پہچان لیا. تو میں نے وہاں پر 2 افسر نواب شاہ کے دیکھے جو وین کے دروازہ جیسے ہی کھلا, باقیوں کو میں نے نہیں پہچانا. 3 موبائلیں تھیں اور ایک کار تھی میرا سلور کلر جس میں نمبر پلیٹ نہیں. تو جیسے ہی دروازہ کھولا تو رشید محمود اور حبیب الرحمان ان کو میں نے پہچانا, یہ 2 ان میں سے تھے. باقی جو تھے ان نون پرسن تھے, کوئی سول ڈریس میں تھے کوئی ڈریس میں. تو پھر انہوں نے میرے اوپر کالا کپڑا اور میری آنکھیں سفید رومال سے باندھ دی, میرے منہ کو جھانک دیا, میں دیکھ کچھ بھی نہیں سکتا تھا. پھر مجھے انہوں نے کار میں بٹھا. جیسے ہی میں نے ان سے سوالات کیے, میں نے کہا آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں اور مجھے آپ میرے جو ہے گرفتاری کے وارنٹ دکھائیں کہ کون سے کیسز میں آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں. میں این اے 207 کا کینڈیڈیٹ ہوں, میں کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ ہوں, میرا فارم بھی بحال ہے اور میں اپنے فارم کے لیے ہی جا رہا ہوں آگے قانونی پیچیدگیاں پورے کرنے کے لیے. تو مجھے گرفتار نہ کیا جائے, لہذا میرا فارم اگر میں وقت میں نہیں پہنچ سکتا تو میرا فارم جو ہے وہ بل کے حساب سے ریجیکٹ کر دیا جائے. میں نے ان کو باور کیا, یہ
انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو اوپر سے احکام آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں نہیں تو ہم آپ کے ساتھ زبردست. اچھا یہاں بڑی دلچسپ صورتحال ہے جناب. اب جو بل ہے اس کے اوپر جو اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے, آئی ڈی یا اسے کہتے ہیں ریفرنس نمبر, اوپر والے حصے پر 02 37 31 4 888 اور ٹیٹرا 0 لکھا ہوا ہے. اسی بل کے نیچے والے حصے پر 4 ہے ہی نہیں, 02 37 31 اور 888 اور ٹیٹرا 0 لکھا ہوا ہے. لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ آر او آفس نے جس کی بنیاد پر ان کے کاغذات ریجیکٹ کیے ہیں ان میں جناب 02 37 31 1 یعنی 0 37 311 لکھا ہوا ہے, 4 کی بجائے 1 لکھ دیا, آگے وہ 888 اور ٹیٹرا 0 ہے. اور مزیداری کی بات یہ ان تینوں اکاؤنٹ کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے. ہیسکو میں اس نام کے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, ان کی کوئی پریویس ہسٹری نہیں ہے. یہ تازہ جنریٹ کر ان پر نہ صرف تازہ جنریٹ کیے گئے بلکہ ان پر 31 یعنی 4,10,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا اور 3 مختلف نمبر لگا کر اس پر میں سے ایک نمبر پر ان کو جناب ڈیفالٹر قرار دے کر نااہل بھی کر دیا گیا. تو یہ جناب وہ شرمناک کہانی ہے کہ جس کے ذریعے آسو بھٹو صاحبہ کو جناب یہ سیٹ دلائی گئی, عکس بے نظیر کو جناب وہاں لے آیا گیا قومی اسمبلی میں. اور اب بھی ان بنیادوں پر یہ چیلنج ہو سکتا ہے, اب بھی ہو سکتا ہے, لیکن نہیں, فوراً نوٹیفیکیشن جاری جناب, اور اس نوٹیفیکیشن کینسل کرانے کے لیے پھر آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے, اس سے کم نہیں. اور وہاں بھی قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے. اچھا میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی سوال کیا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی یار, آپ ایسا کرتے کہ جناب ووٹ ہونے دے, الیکشن ہونے دیتے. اس کا جناب بڑا دلچسپ جواب دیا ہے اور وہ دیا ہے جناب نجم سیٹھی صاحب نے. کیا فرماتے ہیں نجم سیٹھی صاحب, ملاحظہ فرمائیں. تو بات یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کسی سے اچھا کہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ ان اپوزڈ الیکٹ کھڑے ہونے دیتے 2-3 لوگوں کو, کیا فرق پڑتا, مقابلہ کر کے ہارتے نا, بلا مقابلہ کے بجائے مقابلہ کر کے جیتے. اور ایک خاتون جنہیں وہ فرسٹ لیڈی بھی قرار دے, اگر 3-4 لوگ کھڑے ہو جاتے کوئی 5,000 4,000 3,000 اور تھوڑے 40,000 50,000, ہاں فرق ہوتا, پتہ مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک بات ہوتی. آپ نے یہ کیوں سب بیٹھ گئے یا بٹھا دیے گئے یا ریجیکٹ ہو گئے, اس کی ضرورت کیا تھی؟ آفٹر آل لوگوں کو یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی لڑکانہ سے اسی قسم کی چیز ہوئی تھی. انہوں نے بھی 1977 کی الیکشن میں لوگوں کو بٹھا دیا تھا. لوگوں کو بٹھا دیا, ہاں وہ کوئی نہیں بٹھا دیا, کوئی چکے گئے, کوئی بیٹھ گئے, وہ چکے بھی گئے, سب غائب بھی ہو گئے, ڈسپیئر ہو گئے تھے. اور کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں نے ان اپوزڈ ہونا ہے, تو لوگوں کو یاد آ گیا کہ یار وہ بھٹو صاحب بھی تھے, مطلب 30 ایئرز لیٹر 40 ایئرز لیٹر جو بھی ہے یہ ہو گیا. تو کسی نے کسی کو پوچھا اس کی کیا ضرورت تھی, تو کسی نے آگے سے جواب دیا کہ دراصل وہ بچی تھی, گرمی بڑی ہے, مٹی شٹی انہیں کی کھانی سی, تو ہم نے سوچا کہ اس کو ویسے ہی کروا دیتے ہیں, ان اپوزڈ ہی کرا دیتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, جیت تو جانا ہی تھا. اینڈ آفٹر آل شی از not up to this. Because she was going to be a winner anyway, so what's the big deal? گرمی نے فیور کر دی. گرمی, اور اچھا دیکھیں 10 تھے مقابلے میں, کوئی ایک چوچرا نہیں ہوئی. This is the power. This is the power. جی جناب, گرمی تھی, سب سے پہلے بات گرمی, اور پھر اوپر مٹی دھول, ان ٹکے کے لوگوں کے سے ملنا پڑتا محترمہ کو, بچی کو. تو پہلے ہی الیکشن تھا, کیا ضرورت تھی, بلا مقابلہ کرا دو, صاحب کا حکم آیا اور بلا مقابلہ کرا دیا گیا. لعنت ہے ایسے بلا مقابلہ ہونے پر, لعنت ہے ایسی جمہوریت پر, اور لعنت ہے اس پروسیس پر. اس پر اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. یقین کریں, کسی نے لکھا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی جناب وہ جو روح ہے شرمندہ ہو رہی ہوگی, اور ذوالفقار بھٹو کی, بھائی ذوالفقار بھٹو نے بھی ایسے کرایا تھا. یہ جناب تھے مولانا, ان کا نام تھا مولانا جان محمد عباسی. یہ جناب جماعت اسلامی کے امیدوار تھے, اور ذوالفقار بھٹو صاحب بھی چاہتے تھے بلا مقابلہ 1977 میں. تو ان مولانا کو باقاعدہ انہوں نے اغوا کر لیا تھا. یہ ہے اصل کہانی جناب, جس کو آپ شاندار جیت کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی جناب محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ کہتی ہیں میں بڑی شکر گزار ہوں اپنے جناب علاقے کے ووٹروں کی, بڑی شکر گزار ہوں جناب میں اپنے عوام کی. بھائی آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے محکمہ وابڈا کی, آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا, آپ کو جناب شکر گزار ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا. آپ کہاں کی شکریہ ادا کر رہی ہیں؟
مطلب آپ کی شرمناک جیت ہے اور اس پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور جب یہ کر بیٹھے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہماری بچی کے جناب الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے. تو اس طرح کرو گے تو یہ ہوگا. اب دھمکیاں باقاعدہ دی جا رہی ہیں جناب کہ خبردار اس پر آپ نے بات نہیں کرنی. تو بات یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے ہیں نا جی، اسی بات کے لیے نکلیں کہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور بات ہوتی رہے گی. یہ جناب میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.